बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दौरान हम मुख्तलिफ जो तज्ज़ियाकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी राय लेंगे और मौज़ूआत के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ राय आपके सामने रखें और फिर आप पर फ़ैसला छोड़ें कि आप क्या समझते हैं कि किन लोगों की राय ज़्यादा वज़न रखती है और किन लोगों की राय को अहमियत देनी है। नाज़रीन, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो आज जो जॉइंट सेशन हुआ, आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, बावजूद अपोजिशन के एहतजाज के, बल्कि सख्त तरीन एहतजाज के, इंसदादी दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल 2020 जो कि FATF के हवाले से था, वो पास कर दिया गया। अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया। अपोजिशन की जो राय थी, अपोजिशन के जो तजावीज़ करदा तरामीम थी, वो तमाम मुस्तरद कर दी गई और कोई भी तरमीम उनकी कबूल नहीं की गई। अपोजिशन अरकान, अपोजिशन लीडरान ने आज बाइकआउट भी किया इजलास का और सख्त नारेबाजी की। स्पीकर असद कैसर के रवैये पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरा जो हमारा मौजू होगा वो साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी के जो अहकाम जारी हुए हैं, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट की राय लें, माहिर कानून की राय लें और उनसे समझने की कोशिश करें कि वो क्या समझते हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब के साथ किस तरह का रवैया रखे जाने के इम्कानात मौजूद हैं और या कौन कौन से ऑप्शन नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान के पास मौजूद हैं, ताकि उनकी गैर हाज़िरी भी रहे और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई जा सके। आइनी दायरे कार में कौन से ऑप्शन उनके पास मौजूद है, इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन। और प्रोग्राम में तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो होगा कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारों को कोरोना वबा के बाद जो बंद किए गए थे, आज खोल दिया। आज जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हमने देखा कि तालीमी इदारे खुल चुके हैं। सवाल ये है कि आया वहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। इस हवाले से भी हम जो हमारे मोहतरम मेहमानान गिरामी होंगे उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इसी हिस्से में हम APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि अपोजिशन की जानिब से कॉल की गई है, इस हवाले से बात करेंगे कि क्या खदोखाल होंगे और अपोजिशन इस हवाले से क्या कहती है। और प्रोग्राम का आखिरी टॉपिक नाज़रीन होगा बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात, बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात, इंट्रा अफ़गान डायलॉग और उसके नतीजे में बनने वाले मंजरनामे पर हमारे तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं, कितने पर उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के लोगों के दरमियान, अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में अफ़गानिस्तान में अमन किस हद तक मुमकिन है और पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे। जी नाज़रीन, इस पर हम तफसीली आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट सेशन पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज जो FATF के हवाले से जो इंसदादी दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल 2020 जो है वो पास हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाज भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये बिल पास हो चुका है। इस वक्त इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे प्यारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में वक्तन फ़ौक्तन आप उनके तज्ज़िये सुनते रहते हैं, आसिफ अली भट्टी साहब। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ खान साहब खैरियत से हैं? भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। भट्टी साहब, ये फरमाइएगा, आज जो हुकूमती रवैया आपने देखा, ख़ासकर स्पीकर असद कैसर साहब का बहुत तनकीद की गई अपोजिशन की जानिब से कि आपका रवैया दुरुस्त नहीं है और आप ऐवान के बारे में जिस तरीके से आप ऐवान को चला रहे हैं ये दुरुस्त नहीं। आप वहाँ खुद मौजूद थे, आप तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं। ये बताइए कि आज जिन अराकीन की गैर हाज़िरी थी अपोजिशन की जानिब से, सुनने में आ रहा है कि 10 अराकीन का फ़र्क था, तो क्या हम ये समझने में हक बजानिब है कि शायद पहले से अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि अगर अपोजिशन थोड़ी सी मेहनत करती, अपोजिशन अगर चाहती तो इन 10 अराकीन की जो हाज़िरी है वो यकीनी बनाती और हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिल सकता था। जी भट्टी साहब। हनीफ खान साहब, पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। गुजारिश ये है कि हम लोग अक्सर एक बात सुनते होते हैं, फिक्स मैच। जो है ना वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं होता है या बाकी जो हमारे खेल के मैदान है उनमें नहीं होता है, बल्कि सियासत के मैदान में भी ये तवील अरसे से खेला जा रहा है।
آپ اس کو چونکہ سادہ الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور آپ سادگی سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے بڑی زیادتی کی ہے اور بیچاری اپوزیشن جو ہے وہ شور مچاتی رہ گئی اور وہ بل پاس ہو گئے. مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ کوئی خفیہ اجلاس تھا، اور کیا یہ جو پہلے سے حکومت نے بلز بتائے ہوئے تھے کہ یہ بلز ہم نے پاس کروانے ہیں اور جوائنٹ مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلانا ہے، تو کیا اپوزیشن نابل تھی اس سے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ بہت سخت بیمار ہیں اور عدالت کے باعث پاکستان بھی نہیں واپس تشریف لا رہے، انہوں نے بھی حکم نامہ جاری کیا تھا اپنے پارٹی کے اراکین کو کہ وہ اپنی شرکت یقینی بنائیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ تمام اراکین اپنی حاضری یقینی بنائیں. تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ آپ کے پاس تو سینٹ میں اکثریت ہے اور آپ نے بلاک بھی کیا، صبح بل نہیں پاس ہونے دیا؟ تو یہ جوائنٹ سیشن میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ تشریف نہیں لاتے؟ تو وہ کون لوگ ہیں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے؟ یہ تو اتنا پرانا میچ ہے جس کو ہم اگر تھوڑے سے پرسپیکٹو میں دیکھیں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی، بلکہ میں یہ کہوں گا پچھلے 2 ادوار جو جمہوریت سے گزرے ہیں، یہ فکس میچ چلے جا رہا ہے. اور آخری بڑا میچ جو جیتا تھا وہ اسپیکر اپنا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف عدم اعتماد کی، اگر آپ کو یاد ہو. اور اپوزیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ 63 ووٹ 62 ووٹ نکلیں گے اس باکس میں سے، جو کہ سب کے سامنے لوگوں نے ووٹ ڈالے اور شکست ہو گئی اپوزیشن کو. تو آپ اس کو یہ حکومت کی چال مت کہیں. حکومت کے پاس کوئی ایسی کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے کہ وہ اچانک کوئی ایسا اچنبے والی چیز کر بڑی لیتی ہے. صاحب اگر اس کو ہم حکومت کی چال نہیں کہتے تو کیا ہم اس کو اپوزیشن کی ڈرامہ بازی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر آپ سادگی سے چونکہ سادہ سوال کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ مجھے پھر سمجھا دیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی بھی حکومت جس کے پاس اکثریت 6 ووٹ ہو اور اس کو مسلسل دباؤ کا بھی سامنا ہو، اس کے اتحادی بقول حکومت کے اس کو بلیک میل بھی کرتے ہوں، اور اس موقع پر اگر اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے پارلیمان اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے متحد ہے، تو یہ اتحاد پھر کہاں چلا جاتا ہے جب آپ کے پاس لیجسلیشن کا وقت آتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات رہی ہے کہ پچھلے 1.5 برس میں تو لیجسلیشن نہیں ہو رہی تھی اور اپوزیشن جو ہے وہ وار کرتی تھی حکومت کے اوپر کہ یہ کیسی پارلیمان ہے جس کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے اور یہاں پہ ایک ڈھیلے کی قانون سازی نہیں. اور پچھلے 6 مہینے میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بھرمار ہے قوانین. بٹی صاحب درست، بٹی صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، آپ کا تجزیہ جو ہے بہت وزنی ہوتا ہے کیونکہ آپ چیزوں کو بڑی گہرائی سے خود دیکھتے ہیں، آپ انوالو ہیں چیزوں میں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے پھر اگر یہ فکس میچ ہم مان لیتے ہیں کہ ہے، تو کیا اپوزیشن کی کیا ایسی مجبوری تھی کہ جو وہ فکس میچ کرنے پر مجبور ہوئے؟ سر مجبوریاں تو بڑی سامنے ہیں، سب کے سامنے ہیں کہ حکومت تو چلو اپنی گیم اس وقت اننگز کھیل رہی ہے، لیکن جن کو باری کا انتظار ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سر دھن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر گروپنگ نہیں ہے؟ کیا اس دوسری جمہوری جماعت جو بڑی جمہوری جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے مسلم لیگ نون، کیا اس کے پاس جو ہے وہ اس وقت اکثریت میں بھی ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا ہے عوام کے اندر، کیا وہ ان کی پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون اور شین نہیں ہے؟ یہ باتیں تو تب ہم کریں نا کہ جب آپ کو نظر آئے کہ تمام لوگ ایک پیج پر ہیں اور وہ ڈرامے بازی کرنے کے عادی نہیں ہیں کبھی بھی، اور وہ صرف ملک و قوم کے مفاد میں قانون سازی ہو یا ان کے مسائل کا معاملہ ہو اس پر دو جان ہو جاتے ہیں اور یک زبان ہو جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. جو لفظ آپ نے پہلے استعمال کیا ڈرامے بازی کا، وہ مجبور اور محصور بھی ہیں اور ساتھ میں مسرور بھی ہیں. یہ تینوں جملے ان کے لیے اس لیے ہیں. ٹھیک ہے، مجبور بھی ہے، محصور بھی ہے اور مسرور بھی ہے. تو کیا بٹی صاحب آخری سوال آپ سے، تو کیا یہ مجبوری، محصوری اور مسروری یہ ہمیں اے پی سی میں پہ نظر آئے گی یا اے پی سی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ سر انشاءاللہ بالکل آپ کو اس سے زیادہ مسرت ہوگی. آپ اسی طرح کا سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ جو اے پی سی ہوئی ہے کئی گھنٹے کی، جس کو آپ نے رننگ کمنٹری آپ اس پہ چلائیں گے سارا دن، ہم اور آپ، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت فلاں صاحب بولنے لگے ہیں، اس وقت فلاں صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے. آپ اس کا اعلامیہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. اس کا اعلامیہ ویسے کل پڑھ کے ایک پروگرام میں خواجہ محمد آصف صاحب نے سنا دیا ہے، اور انہوں نے فرمایا جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا اپوزیشن کوئی بڑی تحریک چلانے کے موڈ میں ہے، تو انہوں نے کہا یار میں ابھی دیکھیں بہت ساری چیزیں طے ہونا پڑتی ہیں.
اور اگلا سوال یہ تھا کہ کیا کوئی چھوٹا موٹا احتجاج عوام کے مسائل کے اوپر یہ ہو، کوئی اس قسم کا موڈ ہے آپ کا؟ تو اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے، اتفاق رائے پیدا کرنا ہے. تو ابھی اتفاق رائے تو آپ نے تو ایجنڈا طے کر لیا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے پی سی کا ایجنڈا بنا لیا ہے، بس اب اے پی سی ہوگی. اور آخر میں اینکر نے جب پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہوگی اے پی سی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ کامیاب ہوگی. تو اے پی سی کا کامیابی ہوگی. اصل میں اے پی سی کا انعقاد، ایک چھت کے نیچے بیٹھنا، بس یہ اتنی ہی کامیابی چاہتے ہیں جو میں نے لفظ استعمال کی، مجبور، محصور اور اے پی مسرور. سی کے یہ نتیجے اتنا میں ہی نتیجے میں حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں ملنے والا. بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ جی، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین، جوائنٹ سیشن کے نتیجے میں پاس ہونے والے بل پر ہم نے گفتگو کی، اور بقول بٹی صاحب کے کہ ایک فکس میچ تھا. آنے والے دنوں میں مزید منظرنامہ واضح ہوگا کہ واقعتاً یہ فکس میچ تھا یا نہیں. ناظرین، چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام میں شامل دیگر موضوعات پر ہم ناظرین گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور اسی موضوع پر ہم پاکستان کے مایہ ناز ماہر قانون جناب محترم یاسین آزاد صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ان سے گفتگو کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب کے پاس آپشن کون کون سے ہیں اور ان کے لیے کتنی پریشانیاں یا مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. یاسین صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپشن ان کے پاس ہیں؟ آیا ان کو ہر حال میں لایا جائے، یہ ہی ایک حل ہے، یا کوئی غیر حاضری کی اور صورت نکل سکتی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں سر، جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، کیونکہ یہ اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنسی کے دوران جو ہے، بعد میں جب وہ باہر جانے لگے 4 ہفتے کے لیے، جب ان کو ضمانت دی گئی، تو بعد میں یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملات آمنے سامنے آئے. لاہور ہائی کورٹ میں ایک انڈرٹیکنگ شہباز شریف صاحب نے بھی دی، اور اس میں یہ بات طے تھی کہ وہ 4 ہفتے کے اندر واپس آئیں گے، یا وہاں کے ڈاکٹروں کا جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے نا وہ واپس آئیں گے علاج کے بعد. یہ معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کا نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. اور بعد میں پنجاب حکومت کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ اگر فردر ضمانت ایکسٹینڈ کرنی ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً پنجاب گورنمنٹ نے اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کیا. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا تعلق ہے، میرے نزدیک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور پینڈنسی کے دوران میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کی سیکشن 423 جو ہے، اس میں اپیلوں کے لیے جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ اگر اپیلنٹ بیل پہ ہے یا کسی وجہ سے نہیں ہے، تو جو ان کا کونسل ہے وہ مخصوص حالات میں اس کیس کو چلانے کا مجاز ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیس کی پروسیڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، اپیل کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اپیلنٹ کورٹ نے سننی ہے. اگر کیس ایکویٹل کا بنتا ہے تو ایکویٹ کریں گے، اگر سزا کو مینٹین کرنا ہے تو سزا کو مینٹین کریں گے. اور جو حالات میاں نواز شریف صاحب کے کیس کی ارشد ملک کی وجہ سے سامنے آئے، اس میں اگر وہ ریمانڈ بھی کرنا چاہیں تو جس طرح ماضی میں زرداری صاحب کا کیس ریمانڈ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ ایک وارنٹ ایشو کیے انہوں نے اپنے کیس میں اور کہا کہ گرفتار کر کے لے آئیں، لیکن میرے خیال میں لوور ہائی کورٹ کے جو وقتاً فوقتاً آرڈر تھے
مجھے نہیں پتا کہ وہ معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھے یا نہیں تھے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی کورٹوں میں جاتے ہیں, ملزم کی کنڈونیشن جو ہے وہ اس کا لیگل رائٹ ہے. جب ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ یہ آدمی بیمار ہے, آج نہیں آئے گا, تو کورٹ وقتاً فوقتاً یہ آرڈر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کنڈون کر دیتے ہیں, نیکسٹ ڈیٹ پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے آنا. یہاں پہ میڈیکل سرٹیفکیٹ تھا, پورے کے پورے ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی. کن حالات میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا وہ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا آرڈر ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یاسین صاحب, کورٹ میں جج کے جو ریمارکس تھے, ایک جگہ ریمارکس دیے گئے کہ یہ جو رپورٹس ہیں یہ ہسپتال کی رپورٹس نہیں بلکہ یہ کنسلٹنٹ کی رائے ہے. تو اس بیس پہ آپ یہ کتنا آئینی نقطہ ہے, اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز سر. دیکھیں جس طرح پاکستان کے اندر جو لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں نا, جی ایک عام پریکٹیشن جو میڈیکل آفیسر ہوتا ہے جی وہ ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیتا ہے کہ یہ آدمی بیمار تھا, ہمارے ٹریٹمنٹ میں ہے, کورٹ کنڈاؤن کرتا ہے اس کو. اب لندن کے کنسلٹنٹ ایک نہیں دو نے رائے دے دی ہے. دنیا کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایون پاکستان کے بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا. آج بھی میری 2 آنکھوں کا آپریشن ہونا ہے, میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی دیر ویٹ کر لیں, یہ حالات بہتر ہوں گے تو تب ہم آپریشن کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پوری دنیا میں ہے, خالی پاکستان میں نہیں ہے. تو وہاں کے ڈاکٹروں نے اگر اپائنٹمنٹ نہیں دی, ایڈمیشن نہیں دیا, تو یہ وہاں کے حالات پہ ہے. لیکن ان کی رپورٹ کو کنسیڈر کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں پتا کہ کن حالات انہوں نے کیا, اور پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قانونی اعتبار سے یہاں سے پاکستان سے باہر گئے ہیں, قانونی اعتبار سے اجازت سے گئے ہیں, تو ان کو واپس لانے کے لیے اگر انہوں نے ٹائم مانگا تھا تو ٹائم فردر دیا جا سکتا تھا. میں کہتا ہوں کہ سیکشن 540 میں جہاں آپ کنڈاؤن کرتے ہیں اس میں وسیع اختیارات ہیں عدالتوں کے, لیکن ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو کس انداز میں ایکسرسائز کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ڈاکٹر کی رائے ہے, اگر بالفرض ہسپتال کی انتظامیہ سے لکھوایا جائے ان کی پیڈ پر, یا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیز مانگنا چاہتی ہے یا جو وہ ریکوائرڈ ہے ان کو, اگر وہ ڈاکومنٹ دیے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا کسی دوسرے فورم پر اپیل کی جائے, بیسٹ آپشن نواز شریف صاحب کے لیے کون سا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک ہسپتال کا تعلق ہے, ہسپتال تو تب کوئی سرٹیفکیٹ دے گا جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوگا. پیشنٹ اگر ایڈمٹ نہیں ہے تو ہسپتال کوئی بھی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرے گا. لامارا لندن کے جن ڈاکٹروں کے زیر علاج ہیں انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہیں. اب یہ پاکستان تو نہیں ہے, یہاں تو آپ نے اپنی ٹیم پہ کہہ دیا کہ جو میڈیکل بورڈ بنا ہے وہ ساری رپورٹیں جاری ہیں. آپ کی منسٹر آف ہیلتھ پنجاب کی جو تھی وہ اس کے بورڈ کی ہیڈ تھی, تو آپ نے اپنے ڈاکٹروں پہ اور اپنے لوگوں پہ اپنے اعتماد کیا. اسی بورڈ کے اندر شوکت خانم کو بہت بڑا ڈاکٹر بھی موجود تھا. اسی بورڈ کے اندر جو ہے کراچی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر اپنی جگہ پہ موجود تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. فیکٹ آپ کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے, لیکن اپیلنٹ کورٹ کے متعلق میرا کہنا یہ ہے کہ اپیلنٹ کورٹ کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ اپیلوں کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں. اور انہوں نے جو یہ ڈائریکشن دیا, جب ان کا وکیل موجود ہے وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں, تو چونکہ کورٹ نے آرڈر کر دیا, ہمارے آرڈر کا احترام کرتے ہیں, تو اپنی جگہ کا صحیح ہے. اب فردر ریمیڈی کیا ہے, اس آرڈر کے خلاف وہ آگے سپریم کورٹ جاتے ہیں نہیں جاتے, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپیلیں 3 آدمیوں کی تھی, آپ نے مریم نواز کے اور خواجہ صفدر کی اپیلوں کا الگ کر دیا, ان کو تو 23 سپٹمبر کی ڈیٹ دے دی, اور میاں نواز شریف کے کیس میں یہ 3 یا 4 ڈیٹ ہے. تو میرا مطلب ہے اس طرح کے اسٹیپ سے بازو کا جو ہے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ یہاں شاید میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. عدلیہ زیادتی نہیں کرتی ہے, عدلیہ نے پہلے بھی بیل دی ہے, لیکن بعد میں جو معاملات ہوئے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیل کیے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے بعد پھر یہ آپشن چلا گیا پنجاب گورنمنٹ کو. پنجاب گورنمنٹ کو لکھ کر دینا تھا کہ ہم نے بیل کا پیریڈ ایکسٹینڈ نہیں کیا, اور وہ بھیجنا تھا لاہور ہائی کورٹ کو. یہ تمام رپورٹیں بھی منگوائی جانے میں میرے نزدیک ضروری تھی. اب جو صورتحال اس متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی وضاحت سے تمام منظرنامے کو سامنے رکھا. نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے ان کے پاس کون کون سے آپشن موجود ہیں,
کون سی آئینی اور قانونی راستے ان کے پاس موجود ہے. یہ یاسین آزاد صاحب جو ہے ان کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین ہم پروگرام کے تیسرے ٹاپک پہ آئیں گے. ٹاپک ہوگا ہمارا اسکول. جو تعلیمی ادارے ناظرین کھل چکے ہیں ملک میں, آیا تعلیمی اداروں میں ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ آیا طالب علم جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دیکھ بھال کے لیے, ان کو جو ہے بیماری سے بچانے کے لیے جو اقدامات بہت ضروری ہے, ان اقدامات کا انعکاس ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہم پوچھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کاشف مرزا صاحب, ملک ابرار صاحب, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے مشران ہیں, ان کے بڑے ہیں, اور دونوں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کس حد تک دونوں حضرات مطمئن ہیں تعلیمی اداروں میں جو ایس او پیز ہے وہ کس حد تک لاگو ہے. محترم حضرات دونوں صاحب کا بہت بہت شکریہ. ابراہیم صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. سر یہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کا فیصلہ ہے تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھول کے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے کس حد تک ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ سر جی شکریہ جی. جب سے تعلیمی ادارے 15 تاریخ سے حکومت نے مکمل طور پہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تو مکمل طور پر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے, اور پاکستان بھر میں ضلعی انتظامیہ اور اسکولوں کی رجسٹریشن اتھارٹیز مل کر وزٹس بھی کر رہی ہیں, اسکولوں کو چیک کر رہی ہیں. یہاں تک کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں خود بھی بہت زیادہ اسکولز میں جا کے میں نے 2 دنوں میں وزٹ کیا, اور بہت اطمینان بخش صورتحال ہے. اور میں پہلے بھی یاد کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ اس مسئلے کے دوران کہ ایس او پیز کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے فالو کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اور بچے اساتذہ کی بات بہت فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں. اور جو اہم مسئلہ یہ تھا, اور ابھی بھی میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ تمام سکولز کھول دینے چاہیے, کیونکہ بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آگے سیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت بچ گیا. اچھا ملک ابرار صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومتی نمائندگان سے جب آپ کی گفتگو ہوتی ہے, یقیناً آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہوگی, کیا کہتے ہیں وہ, کیونکہ بازار کھل چکے ہیں, سینما ہال کھل چکے ہیں, اب تو شادی ہال بھی کھل چکے ہیں, تو آخر یہ اسکولوں سے کیا پرابلم ہے, تعلیمی اداروں سے کیا پرابلم ہے, آپ کو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جو ہمارے اہل اقتدار لوگ ہیں, میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان میں قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے, اور تعلیمی حوالے سے ان کی پالیسی کوئی بھی قابل عمل نہیں ہے. اور اس دوران میں جو ہمارے بچوں کا نقصان ہوا ہے وہ ایک لمبا عرصہ بچے کور نہیں کر سکیں گے. آپ کورس کو جتنا بھی سمارٹ کر لیں, جو اہم چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی, اور بچے ہمیشہ تعلیمی حوالے سے پیچھے رہیں گے. اس دوران میں ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ پاکستان میں 2,60,000 تعلیمی اداروں میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے مستقل طور پہ بند ہو گئے, کیونکہ حکومت نے کوئی مناسب پالیسی نہیں اپنائی. حکومت نے کارخانے, ملیں, فیکٹریاں, مارکیٹیں, بازار, دکانیں, منڈیاں سب کچھ کھول دیا, پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی, اور تعلیمی اداروں کو بالکل آخری آپشن پہ رکھا, جس سے ہمارے اساتذہ بے روزگار ہوئے. اساتذہ نے خودکشیاں کی, وہ دکانوں, ریڑیوں پہ کام کرنے پہ مجبور ہوئے. حکومت نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ آپ اس سفید پوش طبقہ کو احساس پروگرام میں شامل کر کے ان کا چولہا بجھنے سے ملک ابرار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشف مرزا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. کاشف مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی متفق ہیں ملک ابرار صاحب کے ساتھ کہ جو گیپ آ چکا ہے طالب علم حضرات کا, یہ گیپ جو ہے یہ فل کرنے میں بہت پرابلم آئے گی اور بہت مشکل ہے, ان کا جو ناغہ ہوا ہے, یہ تمام تر جو صورتحال آپ کے سامنے. کاشف مرزا صاحب. جی میں بالکل ملک صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور یہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے اسی کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے اس سے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں اصل ایشو تو کبھی بھی پرائیویٹ اسکول کے ایس او پیز کو انشور کرنا رہا ہی نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کوالٹی میں ہمیشہ پرائیویٹ اسکول نے اپنا کردار ادا کی ہے, اور جو ایس او پیز ہیں
وہ بنیادی طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک ہے، سینیٹائزر ہیں، یہ 2-3 مین چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ کو جو ہے اپریل کی یہ سارے ایس او پیز بنا کے دیے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ 15 اگست سے ہمارے تعلیمی ادارے تو کھل چکے ہوئے ہیں ملک بھر میں. چند بڑے شہروں میں گورنمنٹ نے مزاحمت کی تھی جہاں پہ ہمیں تعلیم کے سلسلے میں، تدریس کے سلسلے میں ہمیں مسائل آئے تھے، لیکن جو مدارس سے وہ تو ہم سے 2 ماہ قبل کے کھلے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی 100% ایس او پیز انشور کیا. 8 لاکھ بچوں کو ایگزام بھی کنڈکٹ کیا. ہمارا ونٹر ایریا ہے گلگت بلتستان، JK، بلوچستان، KP کا بڑا ایریا جہاں دسمبر میں سیشن ختم ہو جاتا ہے، وہاں تو 2-2.5 ماہ رہ گئے ہیں. اور اب جو صورتحال ہے اس میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں جو آج سے 20 سال قبل 1,52,000 سے جو کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے ہیں، وہاں فوری طور پہ گورنمنٹ کو ایس او پیز کو انشور کرنے کے لیے 50 ارب روپیہ چاہیے، جو گورنمنٹ بچوں پہ خرچنا نہیں چاہ رہی. اگر وہ بچوں کو اوپر نہیں خرچے گی تو اس وقت شدید خطرہ ہے کہ ایس او پیز اگر پورے سرکاری اسکولوں میں نہیں قاسم ہوں مرزا گے تو صاحب، کورونا پھیلنے کا خطرہ ہے. مرزا صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو خرچہ ہونے جا رہا ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے، وہ اخراجات سے بچنے کے لیے تعلیمی اداروں کو نہیں کھولا گیا، یہ وجہ تھی حکومت کی جانب سے؟ جی 100% یہی وجہ تھی، کیونکہ گورنمنٹ کو پتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر تو اپنے ایس او پیز پورے کرے گا. جو ہم نے کیا دکھایا، 15 اگست سے ہمارے تعلیمی ادارے کھلے ہیں، سکسیس سٹوری ہے، ایک کورونا کا کیس نہیں ہے. لیکن ابھی آپ نے ایک چیز غور کی ہے کہ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں میں نہ ان کے پاس فیور گن ہے، نہ فیور گن پکڑنے کے لیے کوئی بندہ ڈپیوٹ ہے، نہ ہی ان کے پاس 70% ویسی مسنگ فیسلٹی ہے. ماسک یہ کہہ رہے ہیں اب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اگر جس کے پاس ماسک نہیں ہے وہ بچہ جو ہے رومال باندھ کر آ جائے. اور پھر ایک اور خطرناک چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائزر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تو جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ صابن کا بھی استعمال کر لیں. بھائی تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے اسکولوں میں، بجلی نہیں ہے. آپ یہاں مت دیکھیں بڑے شہروں میں، آپ جا کے دیکھیں جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، جہاں پہ آپ کو کوئی فیسلٹی اسکول میں نظر نہیں آتی، گوشت اسکول ہیں، وہاں یہ کیسے کریں گے؟ یہی وجہ آپ نے غور کی ہے کہ پشاور کے ایک سرکاری اسکول کے اندر جب انہوں نے کرونا ٹیسٹ کیے تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں سرکاری اسکول میں، وہاں ان میں جو ہے وہ جو ہے 7 ٹیچرز کو کرونا جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے. اور یہ بڑی خطرناک الارمنگ چیز ہے. ہمارے ٹیچر ایسٹ ہیں، ان کو اگر بچوں کو ہم نے بچانا ہے، اپنے ٹیچر کو بھی بچانا ہے. میرے صاحب آپ ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملک ابرار صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پھر حل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو گیپ آ چکا ہے فل کرنا بہت مشکل ہے اور اس کا ازالہ ممکن نظر نہیں آ رہا، تو کیا پالیسی اپنائی گئی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے جو بڑے ہیں، جو آپ لوگوں کے عہدیدار ہیں، کوئی کمیٹی یا اس پر کوئی سوچ بچار کی گئی ہے کہ کس طرح یہ گیپ جو ہے اس کو فل کیا جائے اور کم سے کم نقصان یا کم سے کم جو ہے یہ اس بات کا احتمال ہو کہ بھئی طالب علم کا جو سال ضائع نہ ہو، ان کی جو پڑھائی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کور ہو سکے؟ کوئی آپ نے لائحہ عمل بنائے اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے ہم نے پاکستان بھر میں مکمل طور پہ مشاورت کی ہے، اور کاشف بھائی ایک ہمارے سینئر رہنما ہیں، ان سے بھی ہم نے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں آلریڈی جو اسٹڈیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 65% کے قریب بچے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور والدین بھی بہت حد تک مطمئن ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات گوش گزار کروں کہ آپ جب کچھ جونیئر بچوں کو ہم اگر نہیں بلوا رہے ہیں تو آپ یقین کریں والدین ڈیلی آ کے ہمارے اسکولوں میں اپلیکیشنز دے رہے ہیں کہ آپ ان بچوں کو بھی فوری طور پہ بلوائیں. جہاں تک کورس کی کمپلیشن کا تعلق ہے تو وہ اس میں ہم نے کچھ کورس شارٹ کیا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو پچھلی کلاسز میں بچے اچھی طرح پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں وہ چیزیں منیمائز کر کے جو ایسے لیسنز اور سبق جو اگلی کلاسوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں وہ ان کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی گئی ہے. پھر سیٹرڈے جو ہفتے کا دن ہمارے اسکولوں میں عمومی طور پہ چھٹی ہوتی تھی، اب ہم نے وہ چھٹی کا دن بھی ختم کیا ہے تاکہ بچوں کو زیادہ ٹائم ملے. پھر ہم آگے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چند دنوں تک ہم اسکولوں کا ٹائم مزید بڑھا دیں گے، وہ 0 پیریڈ لگانا شروع کر دیں گے، ایوننگ میں کچھ بچوں کو بلوا لیں گے.
अपनी तरफ से तो हमारी ये मुकम्मल तौर पे कोशिश होगी कि बच्चों का जो ये एक बड़ा हरज हुआ है 6 से 9 महीने का टाइम जाया हुआ है उसको कवर करें। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि हम इन्हीं SOPs के तहत हुकूमत को ये कह रहे थे, जैसे काशिफ साहब ने भी फरमाया कि अप्रैल में हमने इनको SOPs दे दी थी कि आप स्कूल खोलें। आपको पता है कि दुनिया के कई ममालिक में अप्रैल मई में स्कूल खुल गए थे और आज तो दुनिया के तकरीबन 90% ममालिक जिन्होंने स्कूल बंद किए थे। अच्छा मलिक साहब, आपके इन तमाम हवाले से मलिक साहब आपकी मुलाकात हुई थी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से, तो ये तमाम बातें आपने यकीन रखी होगी उनके सामने, क्या उनकी तरफ से रिस्पांस क्या आया, क्या जवाब दिया गया आपको? उस सिलसिले में मैं पहले ही गोश गुजार कर चुका हूँ आपको कि हमारे जो वज़रा हैं या हमारी हुकूमत है इनमें फैसला करने की कुव्वत नहीं है। जब हम जाते हैं इनसे बात करते हैं और लॉजिकली इनके सामने अपना केस पेश करते हैं तो ये कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ये फैसला नहीं कर सकते। हमने वजीर तालीम मोहतरम को ये गुजारिश की थी कि बच्चों का बहुत कीमती टाइम जाया हो रहा है, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि 15 अगस्त से हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम तमाम तर तालीमी इदारे खोलें या कम से कम बोर्ड से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो खोल दें। लेकिन फिर इसके बाद भी उन्होंने ये टाइम बहुत बढ़ा दिया और काशिफ साहब भी ये फरमा चुके कि आपके जो सर्द मकामात हैं उनके पास तो आप टोटल 2 महीने स्टडीज के लिए रह गए हैं। आप जितना भी कोर्स को समाप्त कर लें ये एक मुस्तकिल मसला रहना है। अब इंशाल्लाह हम कुछ एग्जाम्स हमें लेट करना पड़ेंगे, कुछ कोर्स शॉर्ट करना पड़ेगा। मलिक साहब आप साथ रहिएगा। काशिफ मिर्जा साहब, हुकूमत की नाअहली कह लें, हुकूमत के अदम दिलचस्पी कह लें, कोई भी नाम आप कह लें, जो आप शिकायत कर रहे हैं, जो आप जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन निजी तालीमी इदारों के हवाले से भी एक शिकायत है और ख़ासकर जो असातिज़ा हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्कूल की फ़ीस तो बच्चों से ली गई है लेकिन असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। किस हद तक सदाकत है इस बात में? देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक बहुत बड़ी मिथ क्रिएट कर दी गई है कि स्कूल की फीस क्रिएट जो है वो वसूल हुई है। बेशक स्कूल की उन स्कूलों में फीस वसूल हुई है जो जिनका ऑनलाइन सिस्टम था, जिनकी फीस जो थी बैंक टू बैंक जाती रही और वो ऑनलाइन फैसिलिटी भी उनकी जो अवेलेबल रही, जबकि ये हमारी फैसिलिटी का महज 2-3% थे। जबकि हालत ये थी कि जो हमारी गवर्नमेंट्स ने जब स्कूल बंद किए तो सिर्फ स्कूल नहीं बंद किए बल्कि उन्होंने जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं वो भी बंद कर दिए। जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद हो गए तो आपका कम्युनिकेशन गैप आया पेरेंट्स से, बच्चों से, और फिर कुछ जो नाहल किस्म के वज़राए तालीम थे उन्होंने तवातर से कहना शुरू कर दिया कि जो स्कूल जो है 20% जो फीस नहीं कट कर रहा उसको जो है आप फीस अदा मत करें। हालांकि ये तब कहा गया जब कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, ट्वीट के सहारे पे ये बात हुई। नतीजा ये निकला कि पब्लिक एट लार्ज में ये बात गई, मैसेज गया और पेरेंट्स ने ये जो थी तालीमी इदारों को फीस अदा करना बंद कर दी। फीस अदा करने बंद होने से जो कैश फ्लो बंद हुआ, टीचर्स की तनख्वाहें बंद हुई, 15 लाख टीचर बेरोजगार हुआ। उनमें से कुछ टीचर्स ने अफसोस ना कर के उन्होंने खुदकुशियां भी की। ना सिर्फ ये बल्कि जो स्कूल मालकान थे, हमारे कोई 2,07,000 में से 10,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे थे जो किराया अदा नहीं कर सके और बिल्डिंग मालिक को बिल्डिंग से आउट किया। और उन 10,000 स्कूलों का बंद होने का नुकसान ये है कि 25A आर्टिकल तो पहले ही स्टेट अदा करने से कासर थी। मजीद जब 10,000 स्कूल बंद हुए वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हुए और उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अफोर्डेबल क्लास से ताल्लुक रखते रहे जो अब चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और मेरा 2.5 करोड़ बच्चा जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़ता था वो भी आउट ऑफ स्कूल हुआ। जब वो आउट ऑफ स्कूल हुआ तो वो भी चाइल्ड लेबर का शिकार हुआ। और इस वक्त तो सबसे बड़ा अलमिया ये होगा कि हमारा जो 5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, ऑलरेडी हमारा 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, 7.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल हुआ। अब इसमें से चैलेंज तो सबसे बड़ा ये, इनमें से स्कूल वापस कितने आएंगे और अगर वो वापस आएंगे तो क्या वो इस काबिल होंगे कि उनका तालीमी जो हरज है वो कंप्लीट हो सके। यूनेस्को और यूनिसेफ तो ये कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा मुसलसल 6 माह आउट ऑफ स्कूल होता है तो उसका तालीम का जो रिकवरी है वो 5 सालों में होगी। और जो छोटी क्लासेस के प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनके तो बहुत से ऐसे केसेस खुदा ना खास्ता हो सकते हैं जो जिंदगी के लिए तालीम जो है वो कवर ना कर पाए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आपको इंटरनेशनल एडवाइजरी थी WHO की कि पूरे दुनिया में ये था 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है।
اس کا مطلب متاثر جو بچہ نہیں ہوگا وہ کریئر بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے تعلیم سے یہ ظلم کیا. اب تو یہ خود کہہ رہے ہیں, ان کی منسٹریز کہہ رہی ہیں, ان کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ماسک بھی نہ چاہے پہنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کاشف مرزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک ابراہیم صاحب آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا سر کہ اب حکومت کی جانب سے ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے فوری طور پر, اگرچہ آپ حضرات نے فرمایا کہ سرکاری اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی اقدامات نہیں ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایسے کون سے قابل عمل اقدامات ہونے چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل پر اچھے طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بچوں کا مستقبل جو ہے پڑھائی کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے, وہ اقدامات وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جی, اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ حکومت ابھی جو مزید تعلیمی اداروں کو لیٹ کھولنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے, یکم اکتوبر تک لے جا رہی ہے, پرائمری اور پری اسکولنگ کے بچوں کو اور مڈل کو ابھی ہفتہ بعد کھولنے جا رہی ہے, انہیں فوری طور پہ اعلان کر دینا چاہیے کہ تمام بچے اسکول جائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو 15 دن ہے, آج کل موسم بھی بہت فیوریبل ہے اور بچے زیادہ سے زیادہ یہاں پڑھ لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے تھے, خواہ وہ پبلک سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے, خاص طور پہ ان اساتذہ کی جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا ان کے تنخواہوں کے حوالے سے, تو فیسوں کی ریکوری میں بہت مسئلہ رہا. ان کی سیلریز اور حکومت نے, میں شروع سے یہ کہتا تھا کہ حکومت نے کارخانے داروں, پراپرٹی سیکٹر, ریل اسٹیٹ وغیرہ کے لیے بڑی مراعات کا اعلان کیا. جو تعلیمی ادارے ہمارے بند ہوئے ہیں, اگر 40,000 پرائیویٹ اسکولز مستقل طور پہ بند ہوئے ہیں تو اس میں لاکھوں بچے آؤٹ آف اسکول ہو گئے. بند ہونے والے اسکولوں کے لیے حکومت کو فوری طور پہ امداد کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے. ملک ابراہیم صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی بات کی ہم سے اور آپ نے بڑے واضح انداز میں تمام جو خدشات ہیں, جو تحفظات ان کا اظہار بھی کیا اور حکومت کی جانب سے ممکنہ اقدامات کیا ہونے چاہیے اس پر بھی آپ نے گفتگو کی. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم آج مشترکہ اجلاس کے وقت جو اپوزیشن کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا, واک آؤٹ کیا, اس تناظر میں آنے والی اے پی سی اپوزیشن کی جو ہے اس پر کیا اثر انداز ہو سکتی ہیں معاملات, اور آیا اے پی سی کا انعقاد جو ہے اس کے نتیجے میں حکومت کو کتنا ٹف ٹائم مل سکتا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بڑے محترم جناب پیر صابر شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا, آج آپ نے دیکھا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے کئی اراکین جو ہے وہ آج غیر حاضر تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 اراکین کا فرق تھا. اگر وہ 10 اراکین حاضر ہوتے تو شاید حکومت کو بہت ٹف ٹائم ملتا, اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہ ایک فکس میچ تھا. الزام لوگ لگا رہے ہیں, ظاہری بات ہے لوگ تو اس طرح کی باتیں کریں گے. تو آج کے اس جو کارروائی تھی تمام تر, اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آنے والے اے پی سی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو اپوزیشن کا کردار تھا وہ اے پی سی میں اور زیادہ مضبوط طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا, یا اسی طرح کچھ اراکین غائب ہو جائیں گے اور پھر نتائج کچھ خاص نہیں نکل آئیں گے؟ جی شکریہ. جی آج کا جو اجلاس ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح پورے ایوان کی کارروائی کو بلڈوز کیا گیا, نہ کسی کو سنا گیا, بل پر بحث تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور جو کاؤنٹنگ بھی ہوئی وہ بھی متنازع تھی, اور بس وہ اس طرح سے
کارروائی ہوئی کہ اس میں چیزوں کو اس انداز سے کیا گیا کہ بالکل بلڈوز کیا گیا تمام کارروائی کو. باقی جو اے پی سی کا تعلق ہے جی، اے پی سی میں اس وقت قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اپوزیشن کی طرف کہ اس مشکل وقت میں اس وقت جو ہے اصل حقیقی معنوں میں قوم جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہے. عام آدمی جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے اور وہ جینا مشکل ہو گیا. مہنگائی نے بالکل کمر توڑ کے رکھ دی اور ملک کے اندر جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کس طرح لوگوں کی حصوں کو لوٹا جا رہا ہے، پولیس کی دہشت گردی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ان تمام چیزوں میں عوام جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ وقت ہے کہ اب اپوزیشن اکٹھی ہو کر اور موجودہ حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں جس سے براہ راست عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. پیر صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام اس وقت اپوزیشن کی جانب دیکھ رہی ہے اور توقعات بہت زیادہ وابستہ کیے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی یا کوئی بھی حکومت مخالف تحریک میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اپوزیشن اتحاد کا نہ ہونا ہے، اپوزیشن میں یگانیت نہ ہونا ہے. آپ لوگ مختلف حوالوں سے مختلف فورم پر ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی نتیجہ خیز حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اپوزیشن میں کوئی ہمیں اتحاد نظر نہیں آتا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تحریک تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا پھر مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی سامنے آتی ہے. تو آپ کتنے شور ہیں کہ آنے والی اے پی سی میں اپوزیشن کی جانب سے کم از کم اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف رائے ضرور ہوتی ہے. وقت کا تعین جو ہے وہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کب ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے. کچھ بزرگوں کا اور ہمارے قائدین کا خیال تھا کہ حکومت کو یہ جو گزشتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو وہ تحریک تھی تو جی وہ جو دھرنا تھا تو اس میں یہ ایک سوچ تھی کہ اس حکومت کو تھوڑا بے نقاب کیا جائے عوام کے سامنے، اور یہ جو دعوے انہوں نے کیے ہیں اور اب جو کرتے ہیں تو ان کو دعووں کو بے نقاب کرنے کے لیے مناسب وقت جو ہے. تو اب تو حکومت بالکل بے نقاب ہو گئی جی. کرپشن جو ہے اس کے کرپشن کے آٹے کا بحران جو کرپشن ہے، پھر دیگر چیزوں کے اندر ڈیزل کی قیمتوں کو جس طرح بڑھایا گیا اور پہلے کم کیا گیا اور پھر ذخیرہ اندوزی کر کے اربوں روپے کمائے گئے، یہ حکومت جو ہے وہ اس عرصے میں بے نقاب ہو چکی ہے. اور اب مناسب وقت ہے کہ جس میں اپوزیشن جو ہے یکجہتی کے ساتھ اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ موجودہ حکومت کے خلاف اور ان کے راستے میں ایک دیوار جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوں تاکہ ان کا راستہ روکا جائے اور عوام پہ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس عمل کو روکا جا سکے اور عوام کی توقعات جو ہیں اس کو پورا اترا جا سکے. پیر صاحب ارشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، اے پی سی کے حوالے سے اے پی سی سے جو توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اپوزیشن اس پر ہم نے گفتگو کی. محترم پیر صاحب ارشاد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ناظرین یہ مختلف موضوعات پر آج ہم نے گفتگو کی. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم انٹرا افغان ڈائلاگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہم جاننا چاہیں گے جو تجزیہ کار ہیں سینئر ان سے کہ آیا افغانستان کے امن کے لیے، افغانستان کے مستقبل کے لیے موجودہ انٹرا افغان ڈائلاگ کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اور کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہے. اس وقت سینئر تجزیہ کار اور دفاعی امور کے ساتھ ساتھ جو خطے کی سیاسی اور دفاعی صورتحال ہے گہری نظر رکھنے والے انتہائی ہمارے لیے محترم شخصیت محترم بریگیڈیئر اسحاق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عریف، کیسے ہیں سر؟ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ انٹرا افغان ڈائلاگ سے آپ کس حد تک پر امید ہیں، کیونکہ بہت مشقتوں کے بعد، بہت محنت کے بعد، بہت کاوشوں کے بعد آخر کار افغان طالبان اور افغان حکومت ایک میز پر آ کر بات چیت کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کس حد تک افغانستان کے امن کے لیے یہ قدم آپ کارآمد دیکھتے ہیں؟
اچھا حنیف، قدم تو بہت احسن قدم ہے، اس لیے کہ بہت لمبا سفر طے کرنا پڑا ان کو، 18 سال کے بجائے 20 سال ہم اگر کہیں وہ بھی ٹھیک ہے، 20 سال کا سفر ہے، اس کے بعد یہ لوگ کہیں اس چیز کو سمجھنے میں وہ کہتے ہیں سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں کہ مسائل کا حل جنگیں نہیں بلکہ مسائل کا حل آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا شگن ہے، ایک اچھا سٹیپ ہے کہ دونوں پارٹیز، خاص طور پر امریکہ اور طالبان دونوں پارٹیز، افغان حکومت تو ایک درمیان میں ایک جس کو کہتے تھے اتنا بڑا رول نہیں پلے کر رہی، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں وہ افغان اپنا طالبان اور امریکن دو چیزیں. اب اس سے توقعات وابستہ کرنا جو آپ کہ کس حد تک، بالکل یہ ایک جس طرح پہلے میں نے کہا ایک احسن قدم ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی یہ شروع ہوا ہے اور امیڈیٹلی ہمیں اسے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ملے گا، میرا خیال ہے یہ خوش فہمی ہوگی. ہاں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں دنیا میں، جو بھی ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ سکسیسو ایونٹس ہوتے ہیں. ایک بار ہوا، دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوتا ہے، اور پھر ایسا ایسا یہ لوگ ایک دوسرے سمجھنا شروع کرتے ہیں، پھر اپنی ڈیمانڈس کم زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں. اس صورت میں بھی ہمیں ایک چیز کو ضروری دماغ میں رکھنا پڑے گا، وہ ہیں حالات اس وقت امریکہ کے اندرونی حالات اور اس خطے کے جو ہمارا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے حالات. بگڑ صاحب میز پر تو افغان طالبان اور افغان حکومت آمنے سامنے، اگر یہ دو فریق بالفرض مان بھی لیتے ہیں، کسی ایک نقطے پر متفق ہو بھی جاتے ہیں، تو علاقائی طاقتیں جو ہیں یا بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں، جو کہ ہمیشہ افغانستان میں اسٹیک ہولڈر رہی ہیں، جو کسی نہ کسی حوالے سے افغانستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں مختلف گروپس کی پشت پناہی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو کیا ان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر یہ دو فریق متفق ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ان کے کردار کو کس حد تک مؤثر سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، بڑا صحیح آپ بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا خطے کی دوسری طاقتیں، جس میں چین بھی ہے، جس میں روس بھی ہے، جس میں سب سے بڑا اسپالر انڈیا بھی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے اور ایران بھی ہے، ہم نے ان تمام ممالک کی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ کیا افغان پیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا افغان انسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. میری سوچ پاکستان کے طور پر مختلف ہوگی اس سوچ کے جو کہ انڈیا کی سوچ ہے. اسی طرح چائنیز کیا چاہتے ہیں، چائنیز چاہتے ہوں گے کہ امریکن یہاں سے نکلیں، اس لیے وہ پیس کی طرف دیکھیں گے اور اس کی امپرومنٹ. یہی چیز رشین بھی چاہے گا اور یہی چیز میرے خیال میں ایرانین بھی چاہے گا. لیکن انڈیا کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ انڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے اور وہ رول اسکالر کا رول ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. پاکستان کس حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس امن سے جو کہ آئے گا افغانستان میں، یہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ ان کے رول جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے. اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے اس ریجن میں، وہ بڑا ضروری ہے دیکھنا ہمیں. کیا امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے؟ اگر نکلنا چاہتا ہے تو کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ یہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے یہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہے؟ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہی چاہتا ہے؟ یعنی امریکن اسٹیٹ کیا چاہتی ہے اور امریکن گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس لیے دیکھ امریکہ کا یہاں سے نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس خطے میں جو جنگ شروع کی تھی آج سے 20 سال پہلے، یا جو ان کے آبجیکٹو تھے وہ انہوں نے اچیو کر لیے ہیں. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اچیو ہوئے ہیں. میرے حساب میں تو شاید نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کا جو چیک سسٹم انہوں نے چائنیز پہ رکھنا تھا، چائنیز گروتھ کو جو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا. اچھا بگڑ صاحب، ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آج جو افغان طالبان اور افغان حکومت ایک ساتھ ایک میز پر بات چیت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یہ بھی شاید وجہ یہ ہے کہ علاقائی طاقتیں اور بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہاں پر امن کا قیام ممکن ہو سکے. جب تک وہ نہیں چاہ رہے تھے تو یہ دو فریق آپس میں بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے. تو اس دلیل میں وزن ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں دیکھیں بات وہی ہے. افغان حکومت جب تک نہیں بیٹھے گی انٹرا افغان ڈائلاگ نہیں ہوگا. پہلی بات سمجھنے والی ہے. اب افغان حکومت کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. شروع میں جب انہوں نے وہ 5000 والا جو پرزنرز والا کیس تھا اس کے سلسلے میں انہوں نے ریلکٹنس شو کی، انٹرا افغان آلموسٹ کولیپس ہونے لگا تھا. لیکن پھر پریشر پڑا، اس پریشر میں سلولی انہوں نے اپنی فیس سے بلایا، لوئے جرگا نے فیصلہ کیا
حالانکہ لوزرگا سے پہلے بھی تو انہوں نے پرزنر ریلیز کر دیے. تو پریشر ایگزرٹ کیا جاتا ہے, اور پریشر اس لیے ایگزرٹ کیا جاتا ہے بیکاز حکومت کی اپنی جس کو کہتے ہیں نا فائنینشیل اسٹینڈنگ کیا ہے, یا وہ فائنینشیلی کتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ریزسٹ کر سکیں گے امریکن پالیسی ڈکٹیٹس کو. یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. امریکہ چاہتا ہے اگر ادھر امن, اور امریکہ یہاں نکلنا چاہتا ہے, وہ کنڈیشنز مختلف ہوں گی کہ وہ کس حساب سے نکلنا چاہتا ہے, کتنے لوگ یہاں رہیں گے, بیسز نہیں رہیں گے, ان بیسز کا کیا کام ہوگا. یہ تو نیٹی گریٹیز ہیں جو بعد میں آئیں گے. لیکن وہ جو امریکن پریزنس جو کہ شروع میں تھی, اس سے وہ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آنا ہے اگلی الیکشن میں اپنی عوام کو کہ میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا کہ امریکن فورسز امریکن ووٹ سے نکلیں گے, وہ میں پورا کر رہا ہوں. اس لیے کہ اس امریکن عوام کو یہ وعدہ کر کے دیا تھا, اور اسی لیے وہ کہے گا کہ مجھے اگلے 5 سال کے لیے بھی الیکٹ کریں تاکہ میں امن لا سکوں اور امریکن پرائرٹیز کو سامنے رکھ سکوں. تو یہ چیزیں آپ کی بات صحیح ہے. پریشر پڑا, طالبان پہ بھی پریشر ایگزرٹ ہوا نیچرلی. طالبان کو اتنی بڑی اینٹی بھی نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ طالبان اس پریشر کو کس طریقے سے لے رہے ہیں, اور افغان حکومت نے اس پریشر کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہیں جو آگے دیکھنے میں ملیں گی. کچھ عرصے بعد ہمیں بہت ساری باتیں جب کھول کے سامنے آئیں گی, پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں اور کس طریقے سے یہ ہوتی رہی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. دفاعی تجزیہ کار محترم بریگیڈیئر اسحاق صاحب نے گفتگو کی, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ناظرین, علاقائی اور عالمی طاقتوں کی خواہش اور ان کی منشا کے بغیر شاید یہ تمام انٹر افغان ڈائلاگ کا جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان اور سادہ نہ ہو. یہ ایک خدشہ ہے اور ایک خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہرحال ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ضرور آئے گا, اور افغانستان کا امن تمام علاقائی طاقتوں کے امن سے جڑا ہوا ہے. ہم دعا گو بھی ہیں, اور تمام فریقین یقیناً اگر خلوص نیت کے ساتھ اس میں اپنا کردار ادا کریں تو کوئی مشکل نہیں کہ وہاں پر امن کا قیام ممکن ہو سکے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج ہم نے پروگرام میں مشترکہ اجلاس کے دوران ہونے والے تمام واقعات پر آپ نے گفتگو سنی. آپ نے نواز شریف کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے گفتگو سنی. آپ نے پاکستان میں تعلیمی اداروں کو جو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, ایس او پیز کا کس حد تک خیال رکھا جا رہا ہے, آپ نے وہ بھی گفتگو سنی. آپ نے آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے پیر صابر شاہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ان کی گفتگو سنی, اور انٹر افغان ڈائلاگ کے نتیجے میں ہونے والے منظرنامے پر بھی آپ نے گفتگو سنی. آج کے پروگرام کے لیے ناظرین بس اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.